बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर मैं ज़कीर रहमान आपको खुशामदीद कहता हूँ पब्लिक फोरम KP में। और जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ अरसे से हम स्पेसिफ़िकली पीस पे, इन्वायरमेंट पे और स्पेसिफ़िकली समाजी हम आहंगी पे बातचीत कर रहे हैं, जिसको लोग बहुत सराह रहे हैं और आई थिंक कि इस पे बात जारी रहनी चाहिए। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कहा है कि आज के प्रोग्राम में भी हम समाजी हम आहंगी के हवाले से बात करें और स्पेसिफ़िकली समाजी हम आहंगी के लिए जो रिलीजियस लीडर्स हैं वो क्या कर रहे हैं या उनका किरदार क्या है, ये बहुत अहम बात है। तो नाज़रीन, आइए आपको मेहमानों से मुतारिफ़ करवाऊं। जो पहले मेहमान मेरे साथ बैठे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले और स्पेसिफ़िकली हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक्सेप्टेंस इनकी बहुत अच्छी है और अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है। हमारे साथ बैठे हुए हैं कारी रूहुल मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। और नाज़रीन, इनके साथ ही हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्योंकि बहुत से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आ चुके हैं और आज भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो क्रिश्चियन लीडरशिप बहुत पॉजिटिव वे में कर रहे हैं माशाल्लाह। और बाकी कम्युनिटीज़ के साथ मिलके बहुत काम किए हैं उन्होंने। हमारे साथ बैठे हुए हैं जी जोसेफ जॉन पादरी साहब हैं और क्रिश्चियन कम्युनिटी लीडरशिप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सर। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? खुदा का शुक्र है। और उसके साथ साथ जी क्योंकि हमारे हिंदू कम्युनिटी के आपने देखा इससे पहले यूथ भी काफ़ी आ चुकी है प्रोग्राम्स में और उन्होंने बड़ी खूबसूरत रिप्रेजेंटेशन की है हिंदू कम्युनिटी की। तो आज हमारे साथ जो बैठे हुए हैं पंडित दर्शन लाल साहब बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं नाज़रीन। सबसे पहले समाजी हम आहंगी कैसे हो सकती है और उसमें रिलीजियस लीडरशिप क्या किरदार अदा कर सकती है, ये क्वेश्चन है जिससे हम स्टार्ट लेते हैं। जी सर, कारी साहब क्या कहेंगे आप? समाजी हम आहंगी कैसे हो सकती है और उसमें लीडरशिप का किरदार क्या है? जी, ये बहुत ज़बरदस्त मौजू है। देखिए, दुनिया के अंदर जो सबसे पहला समाज वजूद में आया था, जो पहला माशरा, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी फैमिली बिल्कुल थी। बिल्कुल। और उस पहले समाज की लीडरशिप वो किसके पास थी? वो एक मजहबी शख्सियत थी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। बिल्कुल। और इसमें इस चीज़ की तरफ इशारा है कि समाज की सही मानों में तामीरी क़ियादत करने की सलाहियत जो है वो मजहबी लीडरशिप के अंदर मौजूद होती है। सही, क्योंकि लोग उनकी बात बड़ी आसानी से मानते हैं। और इसी वजह यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इस मकसद के लिए इंतखाब किया था तो ये बेवजह नहीं था। बिल्कुल। इसमें हमें ये इशारा दिया गया कि आइंदा चल के भी ये लीडरशिप जो है, दावे तो बहुत सारे लोग करेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जो फितरी लीडरशिप है वो जो है ना मजहबी लोगों के पास होगी। बिल्कुल। और उसकी दो वजूहात होती हैं। एक तो ये कि वो जो है ना उनका ताल्लुक़ जो है वो मज़हब के साथ होता है, और दूसरा ये कि उमूमन उनका किरदार जो है वो निस्बत दूसरे जो है तबक़ात के मुकाबले में ज़्यादा वो होता है, काबिल एतमाद होता है। तो लोग इस वजह से उनकी वो जो है बात मानते हैं। आज के दौर में भी हम अगर माशरे के अंदर सही तरीके से वो हम आहंगी पैदा करना चाहें तो मेरे ख़्याल में इससे बेहतरीन तरीक़ा और कोई नहीं हो सकता कि जितने भी मज़ाहब हैं दुनिया के अंदर उनकी जो लीडरशिप है उनको सामने लाया जाए। बहुत अच्छी बात है। और ये जो है मज़हब के बारे में आज के दुनिया के अंदर जो है गलत फहमी तो ये फैलाई जा रही है कि जी ये माशरे को तोड़ने का जो है सबब है, लेकिन हकीकत में माशरे को जोड़ने की ताकत जो है वो इसके अंदर है, सिर्फ इसी के अंदर है। ये भी बात है जी, बिल्कुल। सिर्फ मतलब और कोई माशरे को जोड़ नहीं सकता सिवाय मज़ाहिब के मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो अगर आपस में बैठें और इस चीज़ को डिस्कस करें। और जी, और इसी वजह से हमने अपना ये जो एक प्रोग्राम शुरू किया था
تقریباً 15 سال سے ہم وہ کر رہے ہیں. مجھے ایک فورم ہے، ہمارے ایک آرگنائزیشن ہے پاکستان کونسل آف ورلڈ ریلیجن، تو اس میں ہم نے جو ہے ترجیح دی ہے ہمیشہ لیڈرشپ، مذہبی لیڈرشپ کو. اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں سکھ بھی ہیں، ان میں کرسچن بھی ہیں، اور اس وقت بھی آپ جو ہے یہاں دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہ تینوں جو ہے نا ہم مختلف مذاہب کی نمائندگی کر رہے ہیں. صحیح. اچھا، ساتھ میں ہم پادری صاحب سے پوچھیں گے کہ سر ہمیں یہ بتائیے گا کہ جیسے میں نے ابھی کویسچن کیا سماجی ہم آہنگی کے بارے میں، اور اس سے جیسے قاری صاحب نے کہا کہ سب سے بڑا رول اس میں مختلف مذاہب کے جو رہنما ہیں وہی ادا کر سکتے ہیں. پہلے تو یہ بتائیے کہ ان کی بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں، اور اگر کرتے ہیں تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جی قاری صاحب بزرگ اور بڑی خوبصورت بات اور نبے تلے الفاظ میں وہ کرتے ہیں جو بڑی زومانی ہوتی ہے اور گہری بات کرتے ہیں. جی. اور انہوں نے بالکل واجب یہ کہا ہے کہ جو مذہبی لیڈرشپ ہے اس کی معاشرے میں اس کی ایک اپنی حیثیت ہوتی ہے. صحیح. اور لوگ ان کی بات کو رسپیکٹ کرتے ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مذہبی ہم آہنگی، سماجی ہم آہنگی جو ہے، اس کے لیے بہت سے ٹائز ہیں جن کو ہم لیڈرشپ کو یاد رکھنا چاہیے. صحیح. اور یہ لوگوں کو بتانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ ان حقیقتوں کو جان جائیں تو یہ اگر جو باقی ابھی دوری ہے وہ دوری بھی بہت قربت میں اور نزدیکی میں بدل جائے گی. مثال کے طور پہ قاری صاحب نے بات شروع کی تھی اور اس میں انہوں نے حضرت آدم کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اتنے رشتے ناتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سبھی آدم کی اولاد ہیں. اب دیکھیں یہ رشتہ کتنا سٹرونگ ہے. کوئی آدم کہتا ہے، کوئی ایڈم کہتا ہے، کوئی ہوا کہتا ہے، کوئی ایو کہتا ہے. لیکن جو رشتہ ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے کہ ہم سب ان کی اولاد ہیں، تو اس لیے ہمارے رشتے ہیں. پھر ایک اور رشتہ بڑا سٹرونگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم سبھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا خالق خدا ہے اور ہم اس کی کریشن ہیں. تو یہ ایک دوسرا رشتہ اتنا سٹرونگ ہے. تو ان رشتوں کو لے کے اگر ہم آگے بڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ سوشل جو ہم آہنگی ہے یہ اور قریب آئے گا. پھر تیسرا رشتہ ہم سب پاکستانی ہیں. ویری ٹرو. اور یہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں. ان رشتوں کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم معاشرے میں اگر کہیں دوری یا کہیں ہوتا ہے بعض دفعہ بعض جگہوں پہ ایسی باتیں نکل آتی ہیں، ہم ان کو کم کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا سلسلہ ہے جس کو آج عنوان دیا گیا تاکہ ہم اپنے جو اور اس کو جاری رہنا چاہیے. جاری رہنا چاہیے. بالکل. جب تک لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بڑھتی، جب تک لوگوں کو ایکسیپٹنس نہیں ہوتی، تب تک اس کو جاری رکھنا چاہیے. سر میں بلکہ پنڈت صاحب میں کھلی بات کروں گا، اس میں لگی لپٹی بات ہی نہیں کریں گے. صحیح. میں فار ایگزامپل آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں کہ جیسے آج کل پریشانی کبھی ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، لوگوں کو بے چینی ہوتی ہے. اگر آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو آپ مجھے یہی کہتے ہیں کہ بھائی عبادت کرو، خدا کی عبادت کرو، تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گی، بے چینی بھی دور ہو جائے گی. اگر میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں یہ بھی مجھے یہی کہیں گے. اگر میں قاری صاحب کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یہ بھی مجھے یہی کہیں گے. جیسے قاری صاحب نے اور پادری صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ سب اللہ کے بندے ہیں، آدم اور ایو کی اولاد ہیں، تو پھر اور تیسری سب سے بڑی بات پاکستانی ہیں سارے. تو یہ سمپل سی بات ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی؟ سوال آپ سے ہی ہے. اچھا، پہلے تو بہت بہت شکریہ. بیسیکلی ہم میں کچھ کمیاں ہیں، اور وہ کمیاں ہماری یہ مذہبی رہنما جتنے بھی ہیں وہ دور کر سکتے ہیں. صحیح. جب تک ہماری سیٹسفیکیشن نہیں ہوگی اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. ہمیں ہر ایک کو اویئر کرنا ہے. جب تک اویئرنیس نہیں آئے گی، ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہماری پریشانیاں دن پر دن بڑھتی جائیں گی. تو ہمیں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، ان کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرنی ہوگی، تب جا کر ہماری پریشانیاں دور ہوں گی. صحیح. چاہے کسی قسم کی بھی آپ پریشانیاں لے لیں، بالکل، چاہے وہ مذہبی ہیں، سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، مالی ہیں، جیسی بھی ہیں، ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک ہمارے اندر اویئرنیس نہیں ہوگی، سماجی ہم آہنگی نہیں ہوگی، اس وقت تک ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. ویری نائس.
اور اس میں قاری صاحب اگر آپ کے پاس ایک کرسچن یا سکھ یا ہندو بچہ یا بچی آتی ہے اور وہ آپ سے کوشچن پوچھتے ہیں آپ کے ریلیجن کے بارے میں، یا وہ مسجد کے اندر یا مدرسے کے اندر آتے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے کسی نے منع کیا ہے کبھی ان کو، یا کوئی منع کرے گا اس کو؟ منع کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ایک تو یہ کہ تاریخی طور پر اگر ہم دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ان کی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے ان کے پاس ایک ڈیلیگیشن آیا تھا۔ بالکل ڈیلیگیشن آیا تھا نجران سے۔ بالکل نجران اس وقت بھی سعودی عربیہ اور یمن کے بارڈر پہ سعودی شہر ہیں۔ بالکل یہ ڈیلیگیشن آیا، اس میں اس وقت ان کے پادری وغیرہ وہ شامل تھے، کئی ہماری تاریخ میں ان کے نام وغیرہ بھی لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ڈیلیگیشن آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ اب آپ دیکھیں مسجدیں سب ہم مقدس ہیں، بلکہ عبادت کی تمام جگہیں جو ہیں وہ ہمارے لیے مقدس ہیں، لیکن پھر بھی جب ہم یعنی موازنہ کرتے ہیں تو کوئی عام مسجد جو ہے وہ مسجد نبوی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا تو پھر میں کون ہوتا ہوں کہ ان کو ایسے بندے کو اپنی مسجد سے اپنے مدرسے سے روک سکوں۔ اور یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، میں جو ہے نا یہ پادری صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود ہماری مسجد میں ہمارے مدرسے میں کئی دفعہ آ چکے ہیں، ہم ان کے جو ہے نا چرچز میں جایا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہندو مذہب کے مذہبی مقامات ہیں وہاں پہ مندر وغیرہ وہاں پہ جاتے ہیں، تو منع کرنے کا سوال نہیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جی آئیں سیکھیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہے تو ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس کا جواب دینے کی کوشش، ہم تو ویلکم کریں گے۔ اور یہ ہسٹری میں بہت ایسے واقعات ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ خوبصورت ایک اور واقعہ ہے کہ جب ہجرت ہوئی اور نجاشی کے پاس گئے مسلمان تو ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، ایکسیپٹ نہیں بلکہ ان کو بہت عزت دی گئی، اور حالانکہ کرسچنز تھے وہ سارے، لیکن مسلمانوں کو انہوں نے بڑے خوبصورتی سے پیار سے رکھا انہوں نے۔ سو آئی تھنک کہ یہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کسی کو ماریں یا کسی سے لڑیں۔ جی یہ نجاشی کی آپ نے بات کی، ابھی مسلمان وہاں پہنچے بھی نہیں، بلکہ وہاں گئے بھی نہیں تھے، مکہ سے روانہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ جائیں حبشہ، وہاں کا جو بادشاہ ہے تو وہ بڑا انصاف پسند، اس کے ہاں کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوتا۔ تو اس یعنی غائبانہ طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز وہ معلوم تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کو اس کا مشورہ دیا۔ بالکل۔ ایکسیپٹنس کی بات اگر ہم کرتے ہیں، یہ اسی سے ریلیٹ میں کر رہا ہوں کہ ہمیں تو تاریخ میں بہت خوبصورت واقعات ہیں جو ایکسیپٹنس کے حوالے سے ہیں، محبت اسی سے پھیلتی ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ چیز قدرے ابھی اور بہتر ہوئی ہے یا ایک دوسرے سے دوری ہو گئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ پارٹیشن کے بعد کمیونٹیز ایک دوسرے کے قریب تھیں، اور ان کی جو سوشل لائف ہے وہ بڑی پاورفل تھی۔ لوگ مختلف کمیونٹیز ایک دوسرے کے فنکشنز میں بھلے مذہبی ہوں یا دوسرے ان کے لوکل ہوں، ان کو مل کر سیلیبریٹ کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے۔ بالکل۔ یہ پھر مڈ 70s میں پاکستان میں ایک ایسی ہوا چلی جس نے تھوڑا سا لوگوں کو دور کیا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ بہت سی زندگیاں جو ہیں خدا نے اپنا ہاتھ ان کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور وہ اس بات کو جانتی ہیں۔ دیکھیں خدا چاہتا تو سبھی کو کرسچن نہ بنا دیتا، صحیح بات ہے،
چاہتا تو سبھی کو سکھ بنا دیتا. بالکل. لیکن جب اس نے یہ خوبصورتیاں، یہ ڈائیورسٹی رکھی ہے تو آخر اس کی کوئی بات ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے بھی یہی کہا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی ماند محبت رکھ. مذہب کی بات نہیں کی، اس نے اس کو نیبر کے حوالے سے لے لیا. وہ کوئی بھی شخص ہو، کسی نسل سے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ تمہارا پڑوسی ہے. اور اس سے محبت کا کیا معیار ہے؟ اپنی مانند. جیسے تم اپنے آپ سے کرتے ہو ویسے اس سے محبت کرو. بلکہ ایکسیپٹنس کا اور ٹالرنس کا یہ مظاہرہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہر ایک پیغمبر نے اس کا سبق دیا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ بھی کہا کہ اگر تمہارے کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو دوسرا گال اس کے سامنے کرو. اتنی بڑی بات برداشت کی کسی کے انسان کے. میں خود فار ایگزامپل، اللہ نہ کرے اگر کوئی مجھے تھپڑ مارے تو میں کبھی دوسرا منہ آگے کرتے 100 دفعہ سوچوں گا کہ یار ادھر بھی مار نہیں. سو دس از سم تھنگ بیوٹیفل کہ ہمیں وہ امن کا پیغام ہر جگہ سے مل رہا ہے، پیار کا پیغام ہر جگہ سے مل رہا ہے. ایک سوال جو میں آپ سے کروں گا پاجر صاحب، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کمیونٹی ساری پاکستان میں ہے ماشاءاللہ، اور ابھی تو بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں. اسپیشلی آپ لوگوں کی جتنی بھی خدمات ہے اس کو میں سراہتا ہوں، اور آپ لوگوں کی خدمات کی وجہ سے یہ ہوا کہ اور کلوز آ گئے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں، جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. میں نے آپ کا ایک بچہ یہاں پہ آیا تھا، کرسچن کمیونٹی سے تھا، اس سے بھی یہ کویسچن پوچھا تھا. آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ اسپیسیفکلی آپ کی ایسی کیا تعلیمات ہیں جو ایکسیپٹنس عز و انکساری بہت ہے کرسچن کمیونٹی میں، جو پاکستان میں ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، بہت عز و انکساری ہے ان میں، ایکسیپٹنس بہت ہے، برداشت بہت ہے. اس کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے آپ لوگوں نے یہ معاشرہ اس طرح خوبصورت پیسفل بنایا ہے؟ جی، یہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم ہے اور خداوند یسوع مسیح کا نمونہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بلا تفریق رنگ، نسل، مذہب کے لوگوں سے پیار کیا. بالکل. اور پھر بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیسے خداوند یسوع مسیح نے تمہارے ساتھ پیار کیا ہے، تم نے آگے لوگوں کے ساتھ ویسے پیار کرنا ہے. اور یہ وہی بات ہے. لیٹ سے اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، تو وہ پیار پھر معاشرے میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور اگر وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. بالکل. وہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور اپنے پڑوسی سے عداوت رکھے تو وہ جھوٹا ہے. تو جو خدا سے محبت ہے اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں ہونا چاہیے. اور یہی میرے مالک یسوع مسیح کی تعلیم ہے، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت. واہ. پنڈ صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، اسپیسیفکلی وین وی ٹاک اباؤٹ اسلامک یا کرسچینٹی کی یا ہندوازم کی یا سکھزم کی جو اپنی ٹیچنگز ہیں ایکسیپٹنس کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو بات یہ کہ قاری صاحب نے، پادری صاحب نے بڑی اچھی باتیں بتائیں اور بحوالہ بتائیں. میں بھی آپ کو بحوالہ ہی بتانا چاہوں گا کہ رامائن کا آپ کبھی آپ مطالعہ کریں، آپ اس کو اسٹڈی کریں تو پربھو رام نے بھی امن اور شانتی کا درس دیا ہے. بالکل. ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا درس دیا ہے. یہاں تک کہا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ سیر کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے، وہ لقمہ آپ کے لیے حرام ہو جائے گا. تو ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہم ایک چمن کی مانند ہیں اور جتنے پھول ہیں یہ سارے مذاہب مختلف پھول ہیں، اور اگر ہم مختلف ایک گلدستہ بننا چاہتے ہیں تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوگا. ایک دوسرے کے ساتھ پریمتا کے ساتھ رہنا ہوگا، کیونکہ رام جی نے پریم کا درس دیا ہے. انہوں نے ہمیشہ پریم کو اور امن اور شانتی کو پرائرٹی دی ہے، اور ہمیں بھی یہی سیکھ دی ہے کہ آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے عزیزوں کے ساتھ کیسے رہیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ کیسے رہیں گے. جب تک آپ کے اندر پیار، محبت، امن، برداشت نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہت پیاری بات. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ وطن جو ہے، یہ پاکستان ایک گلدستے کی مانند ہے، اور اس میں جتنی قومیں رہ رہی ہیں وہ مختلف پھول ہیں، اور ان پھولوں کی خوشبو مہکتی رہنی چاہیے. اچھا، ایگزامپلس کی بات ہو رہی ہے تو بڑی خوبصورت ایگزامپل ذہن میں آ رہی ہے سب، اور اس میں جیسے آپ نے کہا اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے کہا ہے. بلکہ صحابہ کرام تو ایک دفعہ ڈر گئے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ جو جائیداد میں
حصے کے حقدار بھی بنا دیں ان کو, پڑوسیوں کو. اچھا, انہوں نے یہ نہیں کہا پڑوسیوں کا حق دیتے ہوئے کہ پڑوسی آپ کا کرسچن ہے یا ہندو ہے یا سکھ ہے یا مسلم ہے, نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بات کی, بغیر کسی نام لے کر, بغیر کسی مذہب کے. دا سیم گوز فار اللہ تبارک و تعالیٰ, اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں کرے. سب سے پہلے انسانوں کے حقوق, قاری صاحب اگر غلط ہوں تو میری تصحیح کیجئے گا, سب سے پہلے انسانوں کے حقوق, اگین انسانوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, مسلمانوں کے حقوق کی یا عیسائیوں کے حقوق کی یا سکھ کی یا ہندو کے حقوق کی بات نہیں ہو رہی ہے. قاری صاحب اور روشنی کیسے ڈالیں گے آپ اس پہ؟ بات چل رہی ہے پڑوسی کے حقوق کے حوالے سے. ظاہر ہے کہ ہم جب سماج کی بات کرتے ہیں تو سماج پڑوس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. ٹرو. سماج اس وقت بنتا ہے جب کئی لوگ جو ہیں آپس میں مل کے رہ رہے ہوں. میں آپ کا پڑوسی, جوزو صاحب میرے پڑوسی, اس طریقے سے, تو اس طریقے سے سماج بنتا ہے. اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اس کے بعد, تو ایک حدیث میں ہے کہ ما آمن بی من بات جارہ جائع, کہ وہ شخص حقیقت میں میرے اوپر ایمان ہی نہیں لایا کہ جو خود تو پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا. سبحان اللہ. یعنی وہ مجھ پہ ایمان ہی نہیں لایا, جی ہاں, چاہے وہ جتنی بھی حج کر لے, عمرے کر لے, جتنی عبادتیں کر لے, یعنی کہ وہ پیٹ بھر کے سوئے اور اس کا پڑوسی. ہاں ایگزیکٹلی. یس. تو اس حد تک جو ہے شریعت نے وہ کیا ہے. اور پڑوسی کے بارے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں تو ان میں یعنی بہت کم کسی جگہ مذہب کا حوالہ دیا گیا ہے. مثلا صرف ایک جگہ وہ یاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ کے پڑوسی کئی قسم کے ہو سکتے ہیں. مثلا وہ جو ہے مسلمان بھی ہو سکتا ہے, غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, اور آپ کا رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے. یس. اگر وہ مسلمان بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے تو اس کے 3 حقوق ہیں. بالکل. اور اگر وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے اور آپ وہ جو ہے رشتہ دار بھی ہے, جیسے اسلام کے شروع زمانے میں فیملی ڈیوائڈ تھی, کچھ لوگ مسلمان کو, تو اس کے 2 حقوق ہیں. صحیح. لیکن اگر وہ مسلمان بھی نہیں ہے, رشتہ دار بھی نہیں, تو پھر بھی پڑوسی کا حق ہے, پڑوسی کا حق جو ہے تو کہیں یعنی کوئی بھی صورتحال ہو وہ پڑوسی حق سے جو ہے وہ محروم. اچھا, یہ مجھے ایک بچپن سے میرے ذہن میں یہ سوال ہے جو بہت دفعہ کلیئر بھی ہوا, لیکن کیوں اتنا حق دیا گیا پڑوسی کو؟ ایک سوال ہے میرا کہ پڑوسی کو ہی بہت زیادہ حقوق دیے گئے, بلکہ آپ تینوں سے یہ کوشچن ہے سر. جی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کا سماج کے ساتھ تعلق اگر بنتا ہے تو وہ اسی پڑوسی کے ذریعے بنے گا. ٹھیک ہے. مثلا ہم یہاں میرے بائیں ہاتھ پہ 2 صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. میرا اگر پنڈت صاحب سے کوئی تعلق بنے گا تو اس چینل سے بنے گا. صحیح. بیچ میں پادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اگر ان کے ساتھ میرا تعلق ٹھیک نہیں رہے گا تو پھر ان کے ساتھ وہ جو ہے نا درمیان میں یہ سلسلہ منقطع ہو جائے گا. تو اس سلسلے کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے یہ ضروری یہ چینل ضروری ہے. ہاں, کہ ان سے پہلے ان کے ساتھ مجھے تعلق بنانا پڑے گا. اگر میرا ان کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں اور میں اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو ان کے ساتھ تعلق بنانے میں پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی اکائی ہے سماج کی, اور جو جتنا قریب ہے وہ اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہے. ویسے ہمارے ہاں تو پڑوس کا جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ جس کی دیوار آپ کے ساتھ ہو, آپ دائیں ہاتھ پہ میرے بالکل متصل ہیں, پادری صاحب بائیں ہاتھ پہ متصل ہیں, تو ٹھیک ہے یہ بھی. لیکن اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر ہیں, یہ سب آپ کے
پڑوسی. माशाल्लाह जी. اور پھر یہ تو ایک مثال انہوں نے دی ہے، لیکن جو ہے نا یہ جب ایک دفعہ یہ سلسلہ قائم ہو جاتا ہے تو آگے چل کے مثلا میں اگر بیٹھا ہوں تو میرے بائیں ہاتھ پہ 40 تک وہ، لیکن جب پادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پڑوس میں پھر وہ آگے جو میرے حساب جو 41واں گھر آتا ہے، میں سمجھ گیا ہوں جی، وہ بھی آتا ہے. تو یہ وہ چین بن رہی ہے نا، چین بن رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا ایک پڑوس ہے آپ کا. بالکل جی. اگر آپ اس کو دیکھیں، اگر یہ چین اسی طرح چلتی جائے تو یہ تو پوری دنیا ہماری پڑوس میں آ رہی ہے. جی سر، یہی کوشچن آپ سے، پڑوسی کا اتنا بڑا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب ان کے حواری ان کے پیچھے گئے سٹارٹ میں، بالکل سٹارٹ میں، اور لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں ان کے پیچھے، اور انہوں نے تھرو آؤٹ ایک ہی پیغام دیا محبت کا. اس کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، نہیں. اور سب سے بڑی بات مظلوم کے لیے کھڑا ہونا، یہ انہوں نے ایک مثال قائم کی رہتی دنیا تک. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ ان سے تو ہمیں ملتی ہیں مثالیں، لیکن کیا بتاتی ہے ہمیں کرسچینٹی کہ پڑوسی کا اتنا بڑا حق کیوں ہے؟ جی. جو بائبل مقدس کی تعلیم ہے، اگر ہم 10 احکام یا 10 کمانڈمنٹس کو پڑھیں تو اس کی ہم ڈویژن 2 طرح سے کرتے ہیں کہ جو پہلے 4 حکم ہیں ان کا تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے، صحیح، اور جو آخری 6 احکام ہیں ان کا تعلق پڑوسی کے ساتھ ہے. اچھا، یہ جو 10 احکام ہیں، جی میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. لیکن اس میں جو بڑی بات ہے نا، ہم یہ تو میں کہتا ہوں کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں، خدا کے حکم کو مانتا ہوں، تو پھر ہونا وہی چاہیے جو میں پہلے یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر میں خدا سے محبت رکھتا ہوں تو پھر مجھے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری زندگی سے ریفلیکٹ ہوگی نا، پریکٹیکلی ہوگی. اور پھر لوگ دیکھیں گے کہ ہاں یہ تو وہ جو محبت خدا کے ساتھ ہے وہ ادھر ظاہر ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، ریلیشن میں، لوگوں کے ساتھ تعلق میں. اور اگر آپ مثالیں دیکھ لیں، مدر ٹریزا کی مثال بہت بڑی ہے. بالکل، مدر ٹریزا جو تھیں وہ کلکتہ کی گلیوں میں گھومتی تھیں، اور وہاں سے جو انوانٹڈ چائلڈ تھے جن کو لوگ پھینک کے چلے جاتے تھے، ان کو اٹھا کے تو اپنے ہاسٹل میں لے آتی، ان کو دھوتی، اور کیا کہتی مجھے اس بچے کے چہرے میں یسوع کا چہرہ نظر آتا ہے. اور اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 25ویں باب میں کہا، لکھا ہے کہ جب ابن آدم جلال کے ساتھ آئے گا تو وہ بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کرے گا اور اپنے دائیں ہاتھ کے لوگوں کو یہ کہے گا، آئے میرے باپ کے مبارک لوگوں، وہ بادشاہی جو بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے گھر میں اتارا، میں ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا. تو لوگ وہ یہ کہیں گے کہ خداوند تو کب ہمارے پاس ہے اور کب ہم نے یہ تیری خدمت کی؟ تو خداوند یسوع مسیح نے رپلائی یہ کیا کہ اگر تم نے ان چھوٹوں کے ساتھ کیا سو میرے ساتھ کیا. بالکل. تو یہ ہے سارا اس کا لب لباب کہ جو ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اس کا ریفلیکشن پڑوسی، اور آٹومیٹیکلی اس کا ریفلیکشن سماج پہ ہوتا ہے. جی بالکل. جب آپ ڈیفینیٹلی جس طرح محبت آپ اللہ سے رکھتے ہیں اور اسی طرح محبت آپ نیچے بانٹتے جائیں، لیکن پریکٹیکلی، یعنی کہ بس دلی دل میں وہ محبت رکھی اور آگے کچھ نہیں کیا، اپنے گھر کا گند پڑوسی کے گھر کے سامنے پھینک دیا اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ تو بڑے مذہبی ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے. جی سر، پڑوسی کا حال ہمارے شریمد بھاگوت گیتا جی کے 12ویں ادھیائے میں 12واں ادھیائے سٹارٹ ہی ہو رہا ہے پریم بھری سیوا سے، یعنی سیوا مطلب خدمت کرنا. اور جب ہم اپنے کردار کو سدھاریں گے نہیں اور ہمارے اندر عاجزی نہیں آئے گی تو ہم خدمت نہیں کر سکتے. بہت اچھی بات. تو ہمیں تو درس یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے
بھگوان کو اگر پانا ہے، یعنی ایشور تک پہنچنا ہے، اس رب تک پہنچنا ہے، تو آپ نے اپنے بندوں کے ساتھ، اس کے بندوں کے، اس کے جو کریشن ہے اس کے ساتھ پیار کرنا ہے، چاہے وہ انسان ہے کہ چاہے جانور ہے۔ تو ہمیں اسپیشلی یعنی سیوا کرنے، اگر آپ نے بھگوان تک پہنچنا ہے تو سیوا کا راستہ اپنانا ہے، اور سیوا کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی اس میں فرق نہ کیا جائے، صحیح، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہے یا جانور کی صورت میں ہے، پودوں کی صورت میں ہے، ہمیں سختی سے اس کا آرڈر ہے کہ آپ نے یہ اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اچھا پھر یہ کون سکھاتا ہے، یہ نفرتیں کون سکھاتا ہے؟ نفرتیں کون سکھاتا ہے؟ یہ ہمارے اندر کا ایک جنون ہوتا ہے جو غلط اور صحیح کی تمیز نہیں کر سکتا، ویری نائس، جو غلط اور صحیح کی تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے، جب وہ دین اور دنیا کے درمیان کا فرق سمجھ جاتا ہے، تو پھر وہ ایسی حرکتیں نہیں کرتا۔ جب مجھے دین کا ہی نہیں پتا، میں اپنے دین پہ قادر ہی نہیں ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا، مجھے کیا تعلیمات دی جا رہی ہیں، اچھے برے میں کوئی تمیز ہی تو نہیں میں تو آلریڈی مجھے جو پڑھایا جائے گا، میرے مائنڈ میں جو ڈالا جائے گا، میں تو وہی کروں گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہاں۔ ہو۔ اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں دیکھ لیں، یہ کتنا خوبصورت ملک ہے، اس سے خوبصورت ملک میں سمجھتا ہوں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بالکل۔ یہاں پر امن ہے، پریم ہے، شانتی ہے، یہاں پر سب کچھ دستیاب ہے، لیکن ہمارے اندر کچھ ایسے ناسور پیدا ہوئے ہیں جو ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل، انہیں اپنے دین کا نہیں پتا ہوتا۔ اور وہ بلکہ میں ایک پروگرام میں بات بھی اب اس سے پہلے پروگرام میں کر چکا ہوں لاسٹ ویک، کہ بھئی یہ جو لڑاتے ہیں تو یہ ہندو کو مسلمان سے، یا کرسچن کو ہندو سے، یا سکھ کو ہندو سے، یا یہ ہمیں نہیں لڑا رہے ہیں، ان کو نہیں لڑا رہے ہیں، یہ پاکستانیوں کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو لڑا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جب یہ لوگ ان کے ہتھے نہیں چڑھتے ہیں تو پھر یہ آ کے شیعہ کو سنی سے لڑانا شروع کر دیتے ہیں، مذہب کی آڑ لے لیتے ہیں، مذہب کی آڑ لے لیتے ہیں۔ تو ان کا کام ایک ہی ہے، لڑانا، چاہے وہ کوئی بھی ہے، مطلب پیس نہ پنپنے دینا یا پیس نہ رہنے دینا۔ بیسیکلی جو سا میرا کانسیپٹ میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم جب ارلی ایج میں جتنے بچے ہیں اور ہمارے علماء کرام یا پادری صاحبان یا پنڈت صاحبان، ہم ان کی ذہن سازی نہیں کر سکتے۔ صحیح بات ہے۔ ہمارے مائنڈ میں ایک ہی چیز ہے کہ جی فلاں ہمارا دشمن ہے، ہم نے ان کے پیدا ہوتے ساری اس کے کان میں یہ بات ڈال دی کہ فلاں ہمارا دشمن ہے۔ جب تک ہم اس بچے کی ذہن سازی نہیں کریں گے اپنی دینی تعلیمات کے ذریعے، اس وقت تک ہم اس بچے کو رائے راست پر نہیں لا سکتے۔ صحیح، بہت خوب۔ تو ہمیں ضرورت ہے کہ پہلے معاشرے کی ذہن سازی کی جائے، اپنے علاقے کی، اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں، تاکہ وہ اپنے دھرم کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق سب سے پیار کریں۔ بہت خوبصورت بات آپ نے قاری صاحب، یہ جو ابھی انہوں نے بات کی یوتھ کو سمجھانے کی، اب جیسے ہم نے اس سے پہلے آپ لوگوں نے باری باری کہا کہ ہر مذہب جو ہے وہ پیار کی تعلیم دیتا ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ نفرت کرو دوسرے انسان سے۔ یہ ینگسٹرز جو ہیں ڈیفینیٹلی لاؤبالی عمر ہوتی ہے، جذباتیات سے بھری عمر ہوتی ہے، سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے۔ میں سمپل سی مثال دوں گا، آپ کا بیٹا موٹر سائیکل لے کر باہر نکلے، آپ کہتے ہو بیٹا نہیں جانا، آج نہیں جانا، خدا نخواستہ ویسے ہی دل میں میری کوئی بات اٹھی ہے، ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، وہ بچہ سب سے پہلے ضد کرنے لگے گا آپ سے، نیگیٹو لینے لگے گا آپ کی بات کو کہ یہ آپ مجھے روک رہے ہیں اور آپ مجھے باہر نہیں جانے دے رہے، آپ نے دوستوں سے ملنے نہیں دے رہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی ہے، آپ اسے کہا اپنے اسکول یا کالج موبائل لے کر نہ جاؤ، سب سے پہلے آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو پہلے سمجھایا نہیں اس چیز کا۔ قاری صاحب اس کو ہم کیسے ڈیل کریں کہ ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں پیدا نہ ہوں، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا زیادہ موقع ملے اور محبت سے رہنے کا زیادہ موقع ملے؟ جی ذکی صاحب دیکھیں، مذہب کے حوالے سے ہر معاشرے میں اور ہر کمیونٹی میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جی، ایک قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مذہب کے ساتھ صرف نام کی حد تک تعلق ہے، ہاں، نہ ان کو مذہب کے بارے میں معلومات ہیں، نہ کوئی جذباتی لگاؤ ہے، صحیح، بس نام ہے میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، وہ ہوں، ایک اور بچہ جو ہے وہ کرسچن میں، کوئی اور ہندو اس میں، بس صرف نام کی حد تک۔ تو اور اس کے مقابلے میں دوسرا وہ ہے کہ
کہ جو ہے کسی گھرانے میں پیدا ہوا ہے لیکن وہ اس جذباتی لگاؤ بھی اپنے مذہب کے ساتھ رکھتا ہے. صحیح، بالکل صحیح. لیکن اس کو اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں، جذبہ ہے، معلومات نہیں. جذبہ ہے، معلومات نہیں. تیسرا وہ ہے کہ جس کا جذبہ بھی ہے، معلومات بھی ہیں. اب اگر آپ یعنی معاشرے کے اندر ایک سروے کریں تو جو سب سے پازیٹیو رول ہوگا وہ تیسرے بندے کا ہوگا. ٹھیک. کیونکہ جذبہ بھی ہے، اس کا معلومات جذبہ بھی جو ہے. ہے وہ اس کی معلومات کے ذریعے کنٹرول ہوگا، کنٹرول رہے گا. صرف جذبہ نہیں ہوگا. یس. ہماری بدقسمتی اس کو کہیں، یعنی اس کے اوپر یہ تینوں ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں. پنڈت صاحب بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اپنے مذہب کی معلومات نہیں ہے. پادری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. ہماری جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں مذہب کی وہ بھی نوجوان نسل کو معلوم نہیں ہوتی. یس، ایگزیکٹ. اور اس میں پھر تو ہمیں گلہ بھی نہیں کرنا چاہیے ان سے. کردار بڑوں کا ہے، بڑوں سے غلطی ہوئی ہے. یس، ڈیفینیٹلی. تو جب تک آپ ان کی دینی تعلیمات کی روشنی میں نوجوانوں کی تربیت نہیں کریں گے تو ان سے وہ دینی کردار کی توقع بھی پھر نہیں رکھنی چاہیے. اور یہ ایک عربی زبان میں ایک مقولہ وہ کہتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا. لوگ جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں. They are enemies to Very nice. They are ignorant of. بالکل بالکل. تو یہ جو ہے نا یہ ناواقفیت جو ہے یہ مسائل کا سبب بنتی ہے. اب ہمارے جو ہے یعنی یہ تقریباً تمام معاشروں میں کہ جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے بھی ہوں اور ان کا اپنے مذہب کے ساتھ لگاؤ وہاں نسبتاً امن ہوگا. اور ہمیں آج اس چیز کی ضرورت ہے. بالکل. اگر آپ دیکھیں تو مختلف ایسے ممالک ہیں جو، بلکہ پادری صاحب آپ سے میں پوچھوں گا کہ جو بہت پیسفل کہا جاتا تھا وہاں پہ، لیکن ایک نہ ایک واقعہ وہاں پہ ایسے ہوا کہ ایک دم لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اگر ان کو اپنے مذہب کا نہیں پتا اور وہ اتنی فرسٹریشن میں ہے کہ وہ اپنے جذبات کنٹرول نہیں کر سکتے تو کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے اور کسی بھی دنیا کے کونے میں ہو. جو قاری صاحب نے بات کی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں سر. اور یہ اکیلے مسلم یا ہندوز یا کرسچنز یا سکھ میں نہیں بلکہ ہر ایک کمیونٹی میں یہ ہونا چاہیے کہ ان کو اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے علم دیا جائے، ان کو تربیت بھی کی جائے اس طرح سے. بالکل. آپ اس میں کیا کہیں گے کہ تربیت میں اور کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ کیسے کس طریقے سے کی جائے؟ یہ تربیت بہت ضروری ہے. دیکھیں علم اپنی جگہ رکھتی ہے لیکن جو تربیت ہے اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کی اپنی جگہ ہے. یس. اور ہمارے ہاں جو خداوند یسوع مسیح نے ایک جگہ پہ کہا، ایک بچے کو انہوں نے گود میں اٹھایا اور مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئی تھی کہ خداوند یسوع مسیح ان کے لیے برکت چاہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو کوئی بچہ بنے گا وہ خدا کی بادشاہی میں شامل ہوگا. اب بہت بڑی بات ہے جو کوئی بچہ 80 سال کا بندہ کیسے بچہ بنے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ بچے کی نیچر اپنے اندر ڈیولپ کرے. اب بچے کی نیچر کیا ہے کہ جو ماں باپ اس کو کہتے ہیں وہ اس کو مانتا ہے. صحیح. اگر باہر سے کسی نے اس کو ڈانٹا ہے وہ ماں باپ کو آ کے رپورٹ کرے گا. اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ماں باپ کو آ کے کہے گا. اور یہی ہمارا عالم جو ہے اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے. بالکل. ہاں. اور یہ بھی بالکل جیسے ہم کہتے ہیں یہ بچے تو فرشتے ہوتے ہیں. جی. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہی جو سلسلہ ہے ہم اس کو خدا کے ساتھ اس کو جوڑیں، ریلیٹ کریں کہ جب میں پریشان ہوں تو میں نے اپنی پریشانی خدا کو آ کے کہنی ہے. جب میری کوئی نیڈ ہے تو مجھے اس سے مانگنا ہے. اور یہ تربیت جو ہے نا پادری صاحب، بچے جو ہیں ان کے تجسس سیکھنے کا عمل
ان کا جاری رہتا ہے. بالکل بالکل. وہ اپنا کوئی اوپینین کسی پہ تھوپتے نہیں ہیں. نہیں تھوپتے. ویری نائس. جی. اور دوسری بات اس میں یہ کہ ہمارے کلیسیا میں چرچ میں شروع سے ایک سیٹ اپ ہے جس کو ہم سنڈے اسکول یا جونیئر چرچ کہتے ہیں. اچھا. جب مین سروس ہو رہی ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ جو اسکول ہے یا اور ہم نے سنڈے اسکول کے کمرے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر بچوں کو ان کے ذہنی معیار کے مطابق ان کو بائبل مقدس کی تعلیم دی جاتی ہے. وہ بڑی سروس میں نہیں ہوں گے لیکن وہ اس کو ہم جونیئر چرچ کہتے ہیں کہ جہاں پہ چھوٹے بچوں کو ان کے ذہنی معیار کے مطابق بائبل مقدس کے جو تعلیمات ہیں ان کو چھوٹی چھوٹی اور سادہ سٹوریز کی صورت میں ان کو بتایا جائے تاکہ وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے. ریورنٹ والے جتنے بھی تھے ہم نے کرسمس ساتھ میں بنائی تھی اگر آپ کو یاد ہو. جی جی. بہت ایک خوبصورت ماحول تھا. جی. سارے یہاں پہ آئے ہوئے تھے بڑے اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہوئے بالکل بالکل بالکل. اس وقت میری کلین شیو ہوا کرتی تھی. اور اسی کے ساتھ پھر جب اس سے تھوڑا وہ آگے گرو کرتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں اسی سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو آئے ہوئے تھے ایک تو وہ بڑوں سے زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور ان کی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ وہ ایک تو کرسمس کی خوشی عید ہوتی ہے کرسمس کی خوشی ہوتی ہے بچے بھی خوش ہیں لیکن مجھے یہ دیکھ کے زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ انجوائے کر رہے تھے جب آپ کیرلز گا رہے تھے. اچھا یہ کیرلز جب آپ گاتے ہیں تھوڑی سی ہمیں سائیڈ وے آتے ہیں تو اس میں بھی یہی پیغام ہوتا ہے محبت کا امن کا یہی پیغام ہوتا ہے اس میں. جو دنیا کی پہلی کیرل تھی وہ جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو فرشتے آئے ہیں گڈریوں کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے رات کا ٹائم تھا تو فرشتوں نے آ کے وہاں پر ایک گیت گایا اور وہ گیت یہ تھا عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. واہ. تو یہ پہلی کیرل پہلی صلح کی حوالے سے کیرل امن کی کہ لوگوں کو اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ رشتہ ہے تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ صلح. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مکے میں انٹری سے پہلے سر انہوں نے اعلان کیا یہی امن کا پیغام تھا نا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا اس کو پناہ ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور اسی طرح سے پھر یہ بات آگے بڑھتی گئی اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اپنے گھر میں رہے گا اس کو پناہ ہے جو اسلحہ نہیں اٹھائے گا میری طرف سے وہ سیف ہیں سارے سیف ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ امن کا پیغام ہر مذہب میں ہے. یہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا امن کا بہت ہی اسٹرانگ اور مضبوط حوالہ ہے. بالکل. یعنی آپ ایک شہر فتح کر رہے ہیں آپ فاتح ہیں وہ لوگ مفتوح ہیں. اچھا یہ جناب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کو نکالا تھا. یعنی کوئی عام دشمن بھی نہیں بلکہ ایسے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ کی جائیداد اور مشرک اور پھر اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے شرک کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امن ہے جو فلاں کے گھر میں داخل ہو اس کو امن ہے جو مسجد حرام میں داخل ہو اس کو امن ہے جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ وہ امن ہے. تو یہ یعنی مطلب یہ کہ امن کے دروازے جو ہے نا بہت سارے ایک نہیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلا رکھا. یہ جو ہے ہمیں بھی اگر اس معاشرے کے اندر امن قائم کرنا ہے تو کم از کم اپنے دلوں کے دروازے جو ہیں وہ کھلے رکھنے چاہیے. میں نے پچھلے پروگرام میں ایک بات کی تھی قاری صاحب پنڈت صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلکہ ہم پادری صاحب نے تو کئی دفعہ اس کے حوالے دیے ہوئے میں نے ان کو سنا ہوا کہ دل جو ہے نا دل اور روح جو ہے روح ہمارے بدن میں کہاں ہے ہمیں نہیں پتا لیکن چلو ایک وائلڈ گیس لگاتے ہیں دماغ کی نہیں مانتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے ہم روح کی مانتے ہیں ہم دل کی مانتے ہیں. ایک وائلڈ گیس یہ کہ روح یہاں پہ ہے ٹھیک ہے نا ویسے ہی ہم اگر گیس کرنا شروع کر دیں کچھ دیر کے لیے آپ دل کی مانیں بلکہ کچھ عرصے کے لیے آپ کی زندگی بالکل چینج ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں پیار محبت عزت و انکساری آ جائے گی. ایک بزرگ سے جا کے پہلے بڑی عادت تھی میری ایک بزرگ سے جا کے میں نے پوچھا
میں نے کہا مجھے بتائیے میں غلط کاموں سے کیسے بچوں؟ انہوں نے کہا بیٹا ادھر کی سنو. میں نے کہا ادھر کی کیسے سنو, آپ بتائیں. کہتے ہیں میں سمپل سے تمہیں بتاتا ہوں طریقہ. جب بھی آپ کوئی کام کرنے جائیں نا اور یہ آپ کو دستک دینا شروع کر دے, ڈب 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 ڈب, رک جاؤ, مت جاؤ. That's it. This was the beautiful thing he told me. اور اس کے بعد سے میں کوئی بھی ایسا کام اگر جو لگتا تھا مجھے کہ نو یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ دستک دینا شروع کر دیتا, ڈب ڈب ڈب, رک جاتا تھا. سو آئی تھنک دس از دا بیوٹی آف اٹ کہ اگر آپ دل کی ماننا شروع کر دیں تو بہت سی چیزیں چینج ہو سکتی ہیں. اصل میں یہاں پہ دل میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک برا کام انسان کر رہا ہے تو وہ تو اپنی خواہشات سے مجبور ہو کے کر رہا ہے, لیکن اگر اس کا دل اس کو کہ جی یہ کام تو کر تو رہے ہو لیکن ہے یہ غلط, تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ پنڈت صاحب ہر ایک چیز فانی ہے نا, بالکل جی, تو وہ خواہش بھی فانی ہے. بالکل شریمد بھاگوت گیتا 2-3 منٹ ہوگا پھر ختم ہو جائے گا. بالکل شریمد بھاگوت گیتا جی میں بھگوان شری کرشنا جی فرماتے ہیں کہ میں ہر پرانی کے ہردے میں رہتا ہوں. اچھا, یعنی ہر پرانی سے مطلب انسان, میں ہر انسان کے دل میں رہتا ہوں. بالکل. تو اکثر میں کوئی سودا سلف بھی لینے جاؤں تو پیسے دیتا ہوں, دکاندار کو کہتے ہیں یار خفا نہیں ہونا. کسی سے بھی کوئی بات ہو رہی ہو تو میں کہتا ہوں خفا نہیں ہونا. تو ایک دن ایک شخص نے کہا یار اگر میں ناراض ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے اسے سمپل سی بات بولی, میں نے کہا یار آپ کا جو دل ہے نا اس میں میرا خدا رہتا ہے, دل ٹوٹ جائے گا, اور میں اگر آپ کو ناراض کروں گا تو اس میں بیٹھا ہوا میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے گا, تو میں کیوں اپنے خدا کو اپنے سے ناراض کروں؟ بالکل. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیار محبت کے ساتھ دوسروں کی دل آزاری کیے بغیر اس رب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں, تو پھر یہ پازیٹیو عمل ہے. اسی طرح بچوں کی بات ہو رہی تھی تو اس میں ایک کہاوت چھوٹی سی یاد آ گئی, کہتا ہے بچپن کھیل کود میں کھویا, جوانی نیند بھر سویا, بالکل بڑھاپا دیکھ کر رویا. واہ. تو جب ہم بچپن میں اپنے بچوں کو مینٹلی طور پر تیار نہیں کریں گے تو وہ ساری عمر جو جوانی کی عمر ہے, جو عبادت کی خاص عمر ہے, جس نے جوانی میں عبادت کر لی اس کو بڑھاپے میں عبادت کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جس نے ساری عمر نیند بھر سونا ہے اور پھر بڑھاپے میں تو رونا ہی ہوگا اس کو, کیونکہ اس کو تو رب یاد ہی نہیں ہے, اور کچھ اور پھر بعد میں ہم عبادت کرنے بیٹھ جاتا ہے. بڑھاپے میں یعنی جب ہم قریب الموت ہوتے ہیں, قبر میں ہماری لاتیں لٹکی ہوتی ہیں, اس وقت ہم رب کو یاد کرتے ہیں. بے شک بخشش کا کوئی بھی ٹائم نہیں ہے, صحیح, وہ رب کسی بھی وقت معاف کر سکتا ہے کیونکہ اس کی تخلیق ہے ہم, اور وہ ہم سے پیار کرتا ہے, ہم اس سے پیار کرتے ہیں. وہ ہماری کسی نہ کسی بات کو لے کر ہمیں معاف بھی کر سکتا ہے. لیکن جو عمر ہے ہمارے دھرم کے مطابق جو جوانی کی عمر ہے, اس میں اگر آپ بھکتی کر لیں گے, سیوا کر لیں گے, عاجزی انکساری اپنے اندر رکھیں گے, تو وہ رب آپ سے بہت زیادہ پیار. اور عاجزی انکساری جب آتی ہے پنڈت صاحب تو آٹومیٹکلی محبت آپ کو پیدا ہو جاتی ہے. بالکل, انسان کو انسان سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. کسی کو کسی سے نفرت, یا نفرت تو بڑی بہت سخت ورڈ ہے, لیکن کسی کو کسی سے جیلسی بھی نہیں ہوتی ہے. اسی لیے کہہ رہے ہیں راگ دویش سے دور رہیں آپ. ہاں, راگ دویش یعنی نفرتوں سے آپ دور رہیں, دویش نہ رکھیں کسی سے. بہت خوبصورت بات. بغض نہ رکھیں. بالکل, سختی سے منع ہے بغض کرنا. حسد, کینہ, بغض سختی سے منع. سختی سے. اور یہی وہ تینوں چیزیں ہیں جو آپ کو انسان سے دور کرتی ہیں, نرک کی طرف لے جاتی ہیں, دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں. تھینک یو سو مچ پنڈت صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. پادری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. قاری صاحب تھینک یو سو مچ, بہت اچھا لگا آپ تینوں سے بات کر کے. اور ایک چیز جو ریلیجس لیڈرز بتاتے ہیں وہ آج رجسٹر ہو گئی ہے کہ اگر آپ کو اپنے ساتھی انسان سے پیار کرنا ہے یا آپ کو اسے ایکسیپٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو علم کے ساتھ ساتھ تربیت دینی پڑے گی, ان کو بتانا پڑے گا کہ انسان کی اہمیت کیا ہے. اس کے بعد پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں تینوں نے بتایا, اور بڑی خوبصورتی سے اپنے مذہب کے مطابق اگزامپلز دے کے بتائیں, جو میرا خیال ہے یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. اور تیسری جو بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے انسان سے نفرت کرتے ہیں, انسان سے نفرت کبھی مت کیجیے گا. نفرت ہے ہی نہیں انسان کو انسان کے لیے. اس کے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں انسٹیڈ آف ہیٹنگ دیٹ پرسن. ہیٹ از اے ویری بیڈ ورڈ, ہمیں یوز ہی نہیں کرنا چاہیے.
اور جیسے پنڈت صاحب نے کہا کہ حسد کینہ بغض نکالے اپنی لائف سے، عز و انکساری پیدا کریں. اپنے سارے پیغمبروں کی لائف اگر دیکھیں تو انہوں نے یہی چیز سکھائی ہے کہ امن سے رہیں، پیار سے رہیں، انسان انسان کا بھائی ہے، اور اسی کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور ایک خوبصورت معاشرہ تشکیل دینا ہے. تھینک یو سو مچ سر، ونس اگین آپ تینوں کو بہت بہت شکریہ. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس پروگرام کو ہوسٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اگر اس سے کوئی بھی پازیٹیو رزلٹ آتا ہے تو اس میں میرا بھی ایک حصہ ہوگا. تھینک یو سو مچ. سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. ٹل دین اللہ حافظ.